तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ नए प्रोग्राम में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो हद से गुज़र गए। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो हद से गुज़र गए। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र आपके साथ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ बड़ी आबोताब से जारी व सारी है। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा सच की खोज में रहते हैं। हम तलाश करते हैं उन हकीकतों को, उन सच्चाइयों को और उन हक़ाइक़ को जो मुआशरे में छिपे होते हैं। हम वो तमाम हीरे और वो तमाम हीरो जिनका किरदार हमारे मुआशरे की खूबसूरती में बहुत अहम होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम उन हीरोज़ और उन हीरों को आप तक लेकर आएँ। हमारे बहुत से नौजवान जो हैं, हमें उनके फीडबैक आते हैं कि हमारे प्रोग्राम जो हैं उनके लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का सबब होते हैं। मैं अपने नौजवानों को मुखातब करके कहता हूँ कि हमारा ये सच का सफ़र महज आप लोगों की आबियारी करने के लिए और आप लोगों को हौसला और आप लोगों को उड़ान का तसव्वुर देने के लिए ये सफ़र हमारा जारी व सारी रहता है। लेकिन आज जिस मेहमान शख्सियत के साथ हम महव गुफ्तगू होंगे, उनका कद अगर मैं मापने जाऊं तो मेरे पैमाने ख़त्म हो जाते हैं। उनकी खिदमात का अहाता अगर मैं करने जाऊं तो शायद मेरे औराक ख़त्म हो जाएं। उनकी ज़ात के बारे में अगर मैं गुफ्तगू करना शुरू हो जाऊं तो शायद मेरे लफ्ज़ फीके पड़ना शुरू हो जाएं, क्योंकि उनकी खिदमात और उनका जो किरदार है, मैं अरसाए दराज से उनके तमाम जो भलाई के काम हैं, इंसानियत की फलाह के काम हैं, नाकाबिल शुमार हैं। आज मैं अपनी ये खुशबख्ती समझता हूँ, मैं अरसा दराज से इस बात के लिए कोशां था कि ये आज की जो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है वो हमारे स्टूडियो की रौनक बने और हम उनके साथ गुफ्तगू करें और उनकी गुफ्तगू से बहुत से लोग जो हैं वो फैज़याब हों। नाज़रीन, मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोहसन हैं कारी खालिद महमूद साहब। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उनकी वजह से हमारा ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर बदर मुनीर सैफ़ी साहब। मैं उसका नाम भी ना लूँ तो लोग पहचाने, मैं उसका नाम भी ना लूँ तो लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। नाज़रीन, डॉक्टर बदर मुनीर सैफ़ी साहब जो हैं साबका सदर हैं उलमा मशाइख कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर और मौजूदा वो चेयरमैन हैं उलमा मशाइख राब्ता काउंसिल के। तो आज हम अपने इस स्टूडियो में डॉक्टर साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मैं TTN न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, खुसूसन हमारे जो मेज़बान हैं चौधरी तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो ये हमें मौका फ़राहम किया कि हम आपके ज़रिए से इंसानियत के जो गम हैं, जो दुख हैं, उन पर मरहम रख सकें और मोहब्बत, अमन, प्यार, बैनुल हम आहंगी का जो पैगाम है वो हम पहुँचा सकें। डॉक्टर साहब, आपकी कामयाबियों के सफ़र की इतनी दास्तानें हैं, सिरा नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और किधर को लेकर जाएं। मैं आपसे सादा से सवालात करूंगा और मुझे पता है कि आपके जो जवाबात हैं
نہ صرف وہ میرے سوالات کی تسکین کریں گے بلکہ میرے ناظرین کے لیے بھی ایک سنگ میل ثابت ہوں گے، اور آپ کی وجہ سے ہمارے بہت سے ناظرین جو ہیں ان کی زندگیوں میں انقلاب بھی آئے گا، اور ان کی زندگیوں میں سیکھ کا عمل جو ہے وہ بھی بڑھے گا۔ آپ نے مختصر سا تعارف اپنی ابتدائی زندگی اور اپنی تعلیم کے بارے میں، خاندانی پس منظر کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جان سکیں کہ یہ جو ہمارا ہیرو ہے کب آنکھ کھولی اور کیسے دنیا کی اس خوبصورت دنیا کو اور زیادہ خوبصورت بناتے گئے۔ جی، میرا تعلق لاہور ضلع سے ہے، اور لاہور میں ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے جہاں مغلیہ سلطنت کے ایک بہت ہی اہم جو ہیں وہ بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر، ان کا مزار اور بڑی مشہور ان کی جو زوجہ محترمہ نور جہان، تو وہ شادرہ ٹاؤن میں ان کی یہ جو ہے آخری آرامگاہ ہے، اور میری بھی جائے پیدائش بھی وہیں کی ہے، شادرہ ٹاؤن کی۔ اور ابتدائی تعلیم میں نے اسکول سے اور پھر اس طرح کالج سے حاصل کی، کچھ جو ہے وہ میں نے عرصہ جاب بھی کی، اور میرا جو ہے وہ جو ظاہری تعلیم ہے وہ ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز ہے، اور باقی میں ہومیوپیتھک فزیشین بھی ہوں۔ اور شروع سے جو ہے وہ بچپن سے لے کے ابھی تک ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس سے میرا تعلق ہے، اور اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی میں جو آپ کی خدمات ہیں، اور بالخصوص پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی دوستوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو ایک پیج پہ لا کے عوامی سفر جو ہے اس میں اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ تو آپ کی خدمت جو ہے وہ ازبر سب کو یاد ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی سفر میں انتخاب کیوں کیا؟ جی، یہ جو اس کا انتخاب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ ہماری وراثت میں ہے۔ میرے والد صاحب جناب اصغر علی بھٹی صاحب وہ لیبر لیڈر تھے، اور ان کی بڑی خدمات تھیں، وہ فاؤنڈر ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اور جب یہ ایک تحریک چلی پاکستان میں بھٹو صاحب کے خلاف، اور 77 کا جو الیکشن تھا اس میں 9 ستارے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے گئے، تو جہاں ہمارے ارد گرد جگہ پہ وہ جھنڈے لگے ہوئے تھے، ہمارے گھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ تو یہ شروع سے یعنی کہ ہماری وراثت میں جینیٹیکلی جو ہے نا یہ ایسے سلسلہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک رہے۔ اور پھر مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان تشریف لائیں محمد خان جنیجو کے دور میں، اور اسی لاہور میں ان کا بہت شاندار فقید المثال استقبال ہوا، اور بڑی سازشیں کی گئیں۔ جب وہ شی واز پریگننٹ تو اس وقت کوشش کی گئی کہ الیکشن کروا لیے جائیں، لیکن اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کو بھی آڑے نہیں آنے دیا، اور پھر جو ہے وہ 88 میں پہلی عالم اسلام کی منتخب وزیر اعظم بنی، اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ سینٹرل سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی میں، جو کہ اس وقت پہلے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے ہمیں میلوڈی میں ایک کمرہ دیا ہوا تھا، اور پھر ہاؤس نمبر 1 اسٹریٹ نمبر 85 G6 سیکٹر میں اس کا جو ہے نا وہ قیام ہوا۔ تو محترمہ تشریف لائیں، ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہمیں ہدایات دیں، اور انہی ہدایات کی بدولت میں آپ کو یہ برملا کہوں گا کہ ذوالفقار بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب وہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو یقین کریں کہ ہم وہاں پر جو ہمیں پورے پاکستان سے، صوبہ سندھ سے، اس وقت جو ہے نا وہ یہ خیبر پختونخوا جو صوبہ تھا، اس کا نام پہلے فرنٹیئر تھا صوبہ تھا، تو خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، پنجاب سے اور بلوچستان سے لوگوں کے بے شمار خطوط آتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب خطوط کا زمانہ تھا، اور ہم نے اس کو ایسے کیا ہوا تھا کہ ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تھے علیحدہ علیحدہ کہ یہ کس منسٹر کا جو ہے نا یہ متعلقہ جو ہے نا یہ خطوط ہیں۔ یقین کریں پارٹی کا لیٹر لگاتے تھے، رفیق احمد شیخ صاحب سینیٹر مرحوم و مغفور اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل تھے، قیوم نظامی ابھی بھی زندہ ہیں، یہ سیکرٹری اطلاعات تھے۔ تو ہم اس وقت
لوگوں کی جو یہ شکایات ہوتی تھیں یا ان کی داد رسی کے لیے ہم لیٹر بھیجتے منسٹروں کو، پارٹی کا لیٹر لگا کر. اور یہ بات آپ حیران ہوں گے کہ کوئی رشوت نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں. لوگوں کو اس وقت ٹیلی فون لگے، ان کے اس وقت سفارش پہ ٹیلی فون لگتا تھا. ایم این اے کی یا ایم پی اے کی وہ کوٹا ہوتا تھا، کوٹا سسٹم تھا. سیمنٹ کی ایجنسیوں کے کوٹے ہوتے تھے. ہمارے لیٹر پہ اور اس آپ کے خادم کی وہ یعنی کہ ہم آفس جو ہمیں کام محترمہ نے سمجھایا تھا، تو اس کی جو ہے نا یہ برکت تھی کہ لوگوں کے کام بے لوث ہو رہے تھے اور لوگ اتنے خوش تھے. وہاں آ کر لوگوں میں جوش و جذبہ تھا، لوگوں کو جاب ملی. تو یہ 88 کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ وہ پہلی حکومت جو ہے جلد ہی جو ہے نا وہ گرا دی گئی تھی محترمہ کی. تو اس کی یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی. ڈاکٹر صاحب، علماء مشائخ ونگ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی جید قسم کے لوگ اور جن کا علم و فضل کے ساتھ تعلق اور جن کا مذہب کے ساتھ ایک خصوصی تعلق. آپ نوجوانی کے ایام میں ہی علماء مشائخ ونگ کے سربراہ بن گئے لاہور کے. یہ سعادت آپ کو کیسے حصے میں آئی؟ ہاں جی، یہ جو ہے نا ایسے ہوا کہ بچپن سے میں اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے میں کچھ قرآن پاک کو حفظ کیا. اور پھر اس طرح چونکہ یہ ہمیں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اور اس طرح آگے پڑھتے رہے. ہمارا مذہبی ماحول بھی، جیسے سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نگری کے ہم باسی ہیں، تو یہاں پر حاضری دینا اور سلوک و تصوف کے جو سلاسل ہیں، نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، ایسے مشائخ کی ہمیں صحبت اثر رہی. اور وہ بھی امن اور محبت کا جو ہے نا وہ پیغام اور درس شروع سے ہمیں جو ہے وہ اثر رہا. تو یہ تو ہماری اس میں گھٹی میں شامل تھا. پھر اسی طرح میں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے میں نے ماسٹر کیا اسلامک اسٹڈی میں، سیٹ اسائڈ کے دوسری بھی میری تعلیمات تھیں. تو پھر میں ادھر جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت جس میں محترمہ جو ہیں وہ شہید ہوتی ہیں، اس سے پہلے جو ہے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کا جو ہے وہ علماء مشائخ ونگ کا صدر بنایا گیا. تو میں نے اپنے اس عہدے پر رہتے ہوئے میں نے علماء مشائخ کو متحرک کیا. اور جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میسج ہے، جو کہ ان کا سب سے پہلا منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے، باقی منشور آگے ہیں. تو وہ اس کو ہم نے فروغ دیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو دین اسلام ہے یہ کوئی خطرناک دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں. اس میں کوئی سیاست کی جو ہے نا وہ نہ کرنے کی، سیاست کرنے کی بالکل اجازت ہے، عوام کے حقوق کی اجازت ہے. اور یہی ریئل جو ہے وہ ٹرو اس میں ساری ہدایات ہیں. غیر مسلموں کے حقوق ہیں. پاکستان کا آئین آپ دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا 73 کا آئین، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہر ایک طبقہ کے، مکتبہ فکر کے اور جو ہے جتنے بھی مذاہب پاکستان میں ان کو تحفظ دیا گیا آئینی طور پہ. تو پھر مجھے جو ہے نا میں نے یہ ڈیوٹی سمجھ کے میں نے کیا. اور آپ یہ سمجھیں کہ اس کا پیک کیا تھا. اس کی پیک یہ تھی کہ زرداری صاحب نے جب یہ صدر پچھلے دور حکومت میں تھے اور یہ ان کا ٹنیور پورا ہوا، یہ لاہور تشریف لائے، بیریا ٹاؤن یہ تشریف لائے. تو مجھے انہوں نے بطور خاص کہا، بڑی عید آ رہی تھی، ہماری میٹنگ تھی، تو انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا ہمیں آپ نے جو ہے وہ عید پڑھانی ہے. تو میں نے کہا جی ہم حاضر ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میٹنگ میں میں نے کہا بلاول کا جب نکاح ہوگا تو بلاول کا نکاح بھی میں نے پڑھانا ہے. تو اس پہ وہ ہنس دیے، مسکرا دیے. ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہوا، لیکن یہ خبر جو ہے خالد قیوم صاحب نے ایکسپریس میں بھی چھاپی تھی اور سارے اس کے گواہ ہیں کہ یہ بات وہاں میں نے کئی بار، میرا ایک ذوق تھا، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی نکاح کوئی بھی پڑھا دے. اب اس بات کو بھی 10 سال گزر گئے ہیں، 2015 کی یہ بات ہے. اور پھر وہ موقع آیا اور میں نے وہاں پر الحمدللہ یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ یہ مجھے کیا شرف حاصل ہے، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امامت اور جو ہے مسئلہ ہے یہ اس کی جو ہے نا وہ قدر و منزلت ہے اور اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ بنایا، نظام ایک بنایا. اور ویسے بھی کہتے ہیں ایک ہی صاف میں کھڑے ہو کے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو پہلے جو مسلم حکمران تھے ان میں اکثر خطبہ وہ خود بھی دیتے تھے، امامت بھی کرا لیتے تھے، خطاب بھی کرتے تھے اور بڑے نیک اور پرہیزگار اور اس طرح سارا سلسلہ تھا. ماشاءاللہ میں نے زرداری صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے
ان سے ہماری ایوان صدر بھی ملاقاتیں رہی ہیں. وہ بہت انہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے اور وہ اسلام کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ایک وقت میں ہماری علماء مشائخ کے ساتھ میٹنگ تھی تو جب انہوں نے آ کے خطاب کیا تو یقیناً انہوں نے ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ ان کا علم اتنا ہے. تو یقیناً ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ مقام نہیں دیتا, وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جب یہ بیریا ٹاؤن میں نماز عید بڑی جو ہے عید الاضحیٰ جو ہے وہ اس کا خطبہ اس فقیر نے دیا, نماز ہوئی تو میری ابتدا میں جو ہے صدر آصف علی زرداری, پھر جناب سید یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ابھی بھی سینٹ کے چیئرمین ہیں, اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف وہ بھی سابق وزیر اعظم, سردار لطیف خوسا وہ سابق گورنر. تو اس طرح کافی جو ہے نا وہ پورے راجہ ریاض صاحب تھے, کافی نام یاد اور بھی آ رہے ہیں, وقت کم ہے. تو یہ الحمدللہ یہ ایک ریکارڈ ہے اور میں آپ کو وہ چیزیں بھی ساتھ آپ کے شیئر کر دوں گا. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ آپ جب نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں عزتیں اور وقار جو ہے وہ آپ کو ملتا جاتا ہے. بے شک. اور میرا جو ہے نا یہ دعویٰ ہے, کوئی بھی بندہ مجھ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جو فلاں فائدہ اٹھایا ہے, فلاں مفاد اٹھایا, انہوں نے فلاں سیٹ حاصل کیا, انہوں نے یہ کیا. میں نے 88 میں بھی جو کام کیا محترمہ کے ساتھ رہ کر وہ ان کے پورے ٹینیور میں, تو وہ بھی ہم نے خلوص کے ساتھ کیا. جب وہ حکومت ختم ہوئی وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی, پھر ایک اور حکومت آئی, پھر ان کی آئی, پھر اور آئی. تو اس طرح یعنی کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. تو بہرحال ہم نے خدمت سمجھ کے یہ کام سر انجام دیا, اور یہ خدمت کیا ہے ملک و قوم کی ہے. اور جہاں ہمیں یہ جو ہے نا وہ ملا ہے, اور میں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بھی خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے کابرین کو کہ انہوں نے جو پاکستان میں غیر مسلم جن میں کرسچن, ہندو, سکھ اور دیگر بھائی پارسی شامل ہیں, ان کے لیے سینٹ میں اسپیشل سیٹوں کا کوٹا رکھا, قومی اسمبلی میں اسپیشل سیٹوں کا کوٹا رکھا, صوبائی اسمبلیوں میں اسپیشل سیٹوں کا کوٹا رکھا. وہ پہلے وہ کوٹا نہیں تھا تاکہ ان کی مؤثر نمائندگی ہو, تاکہ پاکستان جو ہے وہ کوئی بھی اپنے آپ کو ڈپرائیو نہ سمجھے کہ مجھے جی یہ میرے حقوق نہیں ملے ہیں. اور بلوچستان کی جہاں بات کر لیں تو وہ بھی صدر زرداری صاحب وہاں گئے اسپیشل, اور وہاں پر یہ جو گوادر پورٹ ہے اور یہ سارا چائنا کے ساتھ, وہ کہتے تھے 3 مہینے بعد میں چائنا جاؤں گا, اور وہ جاتے رہے. تو اس طرح یہ جو ہے نا سارا سیناریو جو ہے وہ چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی دین آپ کے کام میں رکاوٹ ہے, بلکہ دین آپ کو سادگی سکھاتا ہے, وہ آپ کو فقیری سکھاتا ہے. وہ یہ نہیں کہ دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ, یہ عہدے حاصل کر لو, نہیں. بٹ ٹھیک ہے آپ کو ایک مقام مل گیا, آپ کو ایک خدمت کا موقع ملا ہے تو آپ بے لوث ہو کر کریں. جیسے ہم اشتہاروں پہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ بے لوث خدمت, بے خوف کی عادت. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا, ہم بھی بے خوف کی عادت ہے, بے لوث ہماری خدمت ہے, اور یہ ملک و ملت کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے ہے. اور پاکستان کی جو خدمت ہے ظاہر ہے اراؤنڈ دا گلوب جو لوگ رہ رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی خدمت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سرفرازی نہ پورب سے آتی ہے, نہ پچھم سے, نہ مشرق سے, نہ مغرب سے, یہ خدا کی طرف سے آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جتنی بھی عزت ملی وہ یقیناً اللہ پاک کی مہربانی سے, خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آپ نے سمیٹی, اور بڑے نوجوان عمر میں ہی آپ سے قدرت نے بڑے بڑے کام لیے, اور آپ نے وہ دیانتداری سے, ایمانداری سے سر انجام دیے. اور دیکھیں آج میں نے جہاں بھی آپ کو دیکھا, آپ کے ارد گرد ہمیشہ ایک ہجوم ہوتا ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نہ صرف خدا کے ساتھ, اللہ بیاں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ بڑا سمود ہے, بلکہ آپ اپنے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, جو آپ کے ہم عصر انسان ہیں, ساتھی ہیں, آپ کے ہمسائے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور یہ ایک خوبصورت عمل ہے جس کے لیے ہم آپ کی اس ساری جو زندگی میں جتنی بھی آپ کی خدمات ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مختلف مذاہب میں اور مختلف مسالک میں آپ کا اہم کردار ہمیشہ رہا ہے. آپ نے ہمیشہ ایک پل کا کردار ادا کیا ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ دیواریں اور پل ایک ہی قسم کے مٹیریل سے بنائے جاتے ہیں, لیکن دیواریں جو ہیں وہ فاصلے پیدا کرتی ہیں, اور پل جو ہیں
وہ فاصلے ختم کر دیتا ہے. آپ نے ہمیشہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے رویے سے اور اپنی حکمت سے جو اللہ پاک نے، خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ نے ہمیشہ پل کا کردار ادا کیا ہے. اتنی انرجی کہاں سے لے کے آتے ہیں بہت سے لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لینا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ کچھ چیزیں جینیٹیکلی ہوتی ہیں، اور کچھ آپ تربیت سے سیکھتے ہیں، کچھ ماحول سے سیکھتے ہیں. جب بھی ہم اپنے بڑوں کی وہ تذکرہ سنتے تھے یا کتابوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں یہی ہوتا تھا کہ جیسے علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور اس طرح کافی ہماری جتنی پرسنالٹیز ہوتی تھی، تو ہمیں یہی پتہ چلتا تھا کہ ان کے اساتذہ بہت اچھے تھے اور ان کی تربیت بہت اچھی تھی. تو یہ سارا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین، جو والد صاحب اور والدہ محترمہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے مقامات میں بلندی عطا فرمائے. پہلی تو ان کی دعائیں، ان کی تربیت، اور اس کا یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی، جب میں بہت چھوٹی عمر میں ہی، یہ مجھے بہت سارے تجربات سے گزرنا پڑا، جس میں یہ سیاسی تجربے بھی ہیں. اور اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے، مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ مجھے تقریر کرنے کے لیے دوستوں نے کہا تو بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، اور ایسے لگتا تھا کہ میرے پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا. لیکن دیٹ واز مائی اسٹوڈنٹ لائف، اور اس لائف سے بھی جو ہے ہم نے یہ کام شروع کیا. الحمدللہ یہ ذمہ داری مجھے دوسروں نے کہی. مجھے کوئی ذوق شوق اس حوالے سے نہیں تھا کہ میں کوئی تقریر کروں، لیکن دے سلیکٹڈ می فار دیٹ. تو یہ ملک و قوم کا جو جذبہ ہے اور یہ سارا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو والدین کی جو ہے وہ دعاؤں اور ان کی تربیت، دوسرا جو ہمارا ماحول ہے، ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے یہ تعلیم حاصل کی، یہ تھا. پھر جب ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے ہمارے جو کالج میں کرسمس آئے یا کوئی بھی اس طرح کے ایونٹ آتے تھے بین المذاہب کے، تو بڑی بڑی تقاریب ہوتی تھی اور ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اور اسی طرح پھر آگے جو ہے کچھ عرصہ مجھے لنڈن میں رہنے کا اتفاق ہوا، امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، اور یورپ بھی میں گیا، کافی ممالک کا میں نے دورہ کیا. تو وہاں پر جو ہے نا زیادہ تر میں انگلینڈ میں رہا ہوں 6-7 سال، تو وہاں بھی جو ہے نا وہ میں نے ڈیموکریسی، ریئل ڈیموکریسی کو اپنے سامنے دیکھا. ریئل جو سویلائز، جو موسٹ سویلائز نیشن کہا جاتا ہے یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ بریٹن کو، تو وہاں مجھے رہنے کا موقع ملا، سیکھنے کا موقع ملا. کافی سارا وہاں لیبر پارٹی کے جو اسٹیون ٹیمز اس وقت ایجوکیشن منسٹر بعد میں بنے، تو ان کے ساتھ ہماری میٹنگیں ہوتی تھی. بلکہ میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، تو ان کا بیٹا جو طاہر ہے وہ وہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ آیا. تو میں نے کہا طاہر دیکھو ہائی سیٹ پہ یہ شخص کون کھڑا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو کوئی عام آدمی ہے. میں نے کہا ہی از دا سٹنگ منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم. لیکن یہاں پر میں کہا دیکھ لو وہ لیفلیٹ تقسیم کر رہے ہیں اور اپنی وہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو بودر نہیں کر رہا، نہ وہ کسی کو بودر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ لرن کی، اور یہ جذبہ اور یہ سارے، جیسے میں نے تصوف کا بتایا تو حضرت سلطان باہو جو ہیں، حضرت بابا بلے شاہ ہیں، سیدنا علی حجویری ہیں، اور ہمارے جتنے بھی خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، ان کے کلام موجود ہیں. بے شک. اور وہ فرماتے ہیں بابا بلے شاہ، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری، تے مندر ٹا دے تے مسجد ٹا دے تے ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہی، پر بندیا کسے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں چ رہندا ہی. تو یہ جو ہے نا یہ تعلیمات ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھیں، اور محبت اور پیار اور اس کو جو ہے نا وہ فروغ دیا. تو یہ جو چیزیں ہم نے سیکھی، لرن کی، تو اسی سے پھر جو ہے نا آگے یہ آہستہ آہستہ. وہ کہتے ہیں کسی پتھر سے پوچھا کہ تم گول کیسے ہو، ان کے مجھے جو ہے نا وہ ادھر سے کوئی ٹھڈا مارتا تھا، کوئی ادھر سے مارتا تھا، وہ گول ہو گیا. تو یہ زمانے کے جو تھپیڑے ہوتے ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں جن سے آپ کو گزارا جاتا ہے، وہ گزارنے والی ایک ہی خداوند کی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. تو جو کام بندے کے ذریعے انسانیت کی فلاح بہبود کا لینا ہوتا ہے، اس نے اپنے بندوں سے لیا ہے. تو یہ ہمیں خوشی ہے درست کہ اس میں جو ہے نا ہمیں موقع ملا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور یہ سب بہن بھائیوں کا کرم ہے. اور جو دوست بھی، بہن بھائی، بیٹیاں، بیٹے مجھے پسند کرتے ہیں اور گرویدہ ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور وہ سارا ہے. تو یہ سارا اسی چیز کا کمال ہے کہ آپ کے اندر خلوص ہے. بس جب آپ کے اندر خلوص ہے اور آپ کا جو اندر ہے اور وہی باہر ہے، ظاہر اور باطن آپ کا ایک ہے، پھر وہ آپ دوسرے آپ کو پسند کرتے ہیں. لیکن جو لوگ غلط ہیں،
کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، منافق ہیں یا وہ نہیں صحیح ہیں، تو پھر لوگ بعد میں ان کے پاس نہیں رہتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو ہے نا اندر اور باہر ایک ہی ہونا چاہیے. ناظرین، بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، کیونکہ جو دوگلا پن ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ جو دوگلا شخص ہے وہ خدا تعالیٰ کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ناظرین، میں جب اسٹوڈنٹ ایج میں مطلب اسکول ایج میں تھا تو میں اکثر اپنی کوئی تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک شعر جذبے کے طور پر پڑھا کرتا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. تو یقیناً اس طرح کے رویے جو منافقت والے ہیں، جو تعصب والے ہیں، جو دوسروں کو ڈاج کرنے والے ہیں، آپ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی وہ کلی جو ہے وہ کھل جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان کو ہمیشہ باطن اور ظاہر سے ایک جیسا ہونا چاہیے تاکہ اس کا جو حقیقی فیس ہے وہ اس کے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں اور ان کے جاننے والوں میں آ سکے. ڈاکٹر صاحب، ایک خوبصورت بات جو میں نے زندگی میں مشاہدہ کی آپ کی ذات کے حوالے سے کہ آپ مسلم کمیونٹی میں، مسلم دوستوں میں بہت مقبول ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ ہماری کرسچن کمیونٹی میں بہت زیادہ مقبول ہیں. اس کے پیچھے کیا خاص فلسفی ہے؟ اس کی جو ہے نا بڑی جو ہے نا اہم جو ہے نا ریزن ہے، وجہ ہے کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہم تمام انبیاء اور رسل کا، تو جتنے بھی ہمارے انبیاء آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں یا وہیں سے ہی بات کر دیتے ہیں، تو اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو اگر حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی بائبل میں ہے. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے. تو جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں ان کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. اور جب ہم آتے ہیں یسوع المسیح، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم، ان پر، تو وہ ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کی جو جتنی وہ سٹوری ہے اور زندگی ہے، اور بائبل میں بھی اور اس طرح کرسچینٹی میں بھی جو ہے وہ حضرت بی بی مریم کو پاک مقدسہ مریم کہا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ میری بڑی بیٹی ہے، اس کا نام بھی مریم ہے. اور یہ بڑے حسن اتفاق کی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو ہم اس کا نام رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نام رکھتے ہیں، فلاں نام رکھتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی ہیں جی، انہوں نے صاحب نے کہا چلو جی پرچی ڈالتے ہیں. ایک دفعہ پرچی نکالی، نام نکلا مریم. پھر پرچی ڈالی، نام نکلا مریم. تو میں نے کہا بھی بس ابھی اور پرچی نہیں ڈالو، اور کیا کرنا چاہتے ہیں جب اس کا نام ہی مریم ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہماری جو محبت ہے اور جو پیار ہے، ہم کتنے جو ہے نا وہ اپنے گھروں تک وہ سارا اتنی ہماری قربت ہے. تو بچپن سے بھی ہمارے پاس ایک ابھی بھی چرچ موجود ہے ہمارے شادرہ ٹاؤن میں، اور وہاں چھوٹے ہوتے جیسے بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی مسجد میں، اس طرح ہمارا جو ہے نا ماحول. اور جیسے میں نے کہا ہمارے پیرنٹس، والد صاحب، ان کی بھی اسی طرح دوستی اور آنا جانا تھا. اس طرح ہمارے گھروں میں آتے تھے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا، اور جو بھی کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کسی کا پوچھنا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. تو میں سمجھتا کہ جو اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ کرسچینٹی کی تعلیم کیا ہے، کیا کسی کو مسائل کو پوچھنا چاہیے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی پوچھو. پھر جی وہ جتنے بھی حقوق ہیں، والد کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، سب میں پیار محبت اور ہمسائے کے حقوق ہیں اسپیشلی جو ہے. اور پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں 571 AD میں، اور قرآن میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت یسوع المسیح نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ قرآن میں جو ہے وہ ہے. کسی کا اپنے جو ہے نا وہ اختلاف رائے کا حق ہے، وہ اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ سوال مجھ سے پوچھا کہ آپ اتنے ان کے قریب کیوں ہیں، تو یہ ہماری تعلیمات میں ہے کہ ہم تو بالکل جو ہے وہ قریب ہیں، بالکل قریب ہے. 571 سال کا جو ہے نا ہمارے بالکل قرب کا جو ہے نا وہ ہے. اور ہمارا یہ جو ہے وہ دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو.
اور یہاں میں جیسے تصوف کی مثال دے رہا ہوں، مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی، تو یہ 1000 سال کے مجدد جو ہیں وہ قرار پائے، انہوں نے اپنی تعلیم میں بھی لکھا ہے کہ اپنے آپ کو، خواہ وہ غیر مسلم ہے خواہ وہ کوئی بھی ہے، اپنے آپ کو ان سے عاجز سمجھو. تو یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے. اور محبت اور پیار ہے کہ انسانیت سے اور ہمارے اپنے بہن بھائیوں سے، ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان میں رہنے والوں سے ہے. اور چونکہ میرا خود تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ گھروں کے معاملات کیا ہوتے ہیں، فیس کے معاملے کیا ہیں، بیماری ہے تو اس میں مشکلات کیا ہیں، وہ چھوٹے کو بڑے کو اس طرح کیا مشکلات ہیں. تو ہم اپنے طور پہ، میں کوئی بہت بڑی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ اس وقت زیر کفالت یتیم بچے اور کچھ ایسے اس میں شامل ہیں کہ ہم ان کی منتھلی جو ہے وہ خدمت بھی کر رہے ہیں. ان کی کتابوں کے اخراجات، ان کی فیسوں کے اخراجات، ان کے گھر کے راشن کا معاملہ، اس میں نہ صرف میں خود شامل ہوں، میرے بچے بھی شامل ہیں. تو ہم نے گھر سے یہ جو ہے نا کام شروع کیا ہوا ہے کہ ہم خدمت کریں، اور اس میں ہم بالکل یہ نہیں سوچتے کہ وہ کسی کا تعلق کس مذہب سے ہے اور کس مذہب سے نہیں ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور یہ شعر بھی پڑھا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات بھی ہیں کہ جو نا کسی کا دل جو ہے وہ نہ دکھاؤ، بے شک، تو کوئی ایسا کام نہ کرو. اور ہمارا دیکھو، وہ جب یہ ہے کہ میرا دین میرے لیے ہے اور تمہارا دین تمہارے لیے ہے، یہ تو حکم ہے. تو جب کسی کا دین کسی اس کے لیے ہے تو وہ ہم کیوں یعنی کہ اس کو جو ہے وہ تنگ کریں یا کچھ کریں. اور یہاں تک جو ہے نا دیکھیں کہ ہمارے جو ابراہیمک مذاہب ہیں، اب تو یہاں نام لینا اور اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ آپ جو ہے نا یہودیوں کا نام کیوں لے رہے ہیں، حالانکہ یہودی ہیں، کرسچن ہیں اور مسلمان ہیں. یہ آپس میں ابراہیمک ریلیجن سے تعلق ہیں. اور قرآن پاک میں بار بار جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں، آیات میں بنی اسرائیل کو بھی مخاطب کیا ہے. تو یہ اس میں کچھ نہیں. سب سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، یثرب اس وقت نام تھا، پھر اس کو مدینہ اور پھر ریاست مدینہ بنی، تو معاہدے کیے گئے باقاعدہ. جی بالکل. اور بہت سارے جو ہے نا وفود وہاں مسجد نبوی شریف میں آتے تھے. نجران کے مسیحیوں کا وہ آیا، بڑے بڑے ان کے جو تھے، تو نجاشی نہیں، نجران کے جو ہے وہ نجران کے جو مسیحیوں کے بڑے کلیسا سے تعلق رکھنے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ وفد آیا. تو انہوں نے کہا ہم نے عبادت کرنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ یہ بھی تو عبادت کی جگہ ہے، آپ یہاں عبادت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج تو بھئی ایسے کرنا، کوئی بندہ کہے گا وہ ہماری مسجد میں جی آ کے کرسچن جو ہے وہ کو آ گیا ہے تو چلو بھئی نماز پڑھ لو یا عبادت کر لو. تو وہ بلے والے علاقے والے وہ کسی کو تو کیا کہنا، مولوی صاحب کو پتھر مار مار کے تو وہاں سے بھگا دیں گے یا مار ہی دیں پاویں اس کو. یہ آج کل یہاں ہمارے یہاں ایسے ہے، انتہا پسندی اس کو کہہ لیں یا جاہلیت کہہ لیں یا جو بھی ہے. تو بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. ایک جنازہ جا رہا ہے، غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا، تو یہودی کا جنازہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے کہ جنازہ جا رہے ہیں. کسی نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم ہے یا یہودی ہے، تو انہوں نے کہا انسان تو ہے. تو یہ جو ہے کہ وہ بن کر آئے رحمت ممار صلی اللہ کے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت، تو رحمت بن کر آئے. تو یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ تک جو ہے جب یہ دور رہا ہے، تو اس خلافت کے دور میں یا سلطنت کے دور میں تمام غیر مسلموں کو کھلی آزادی تھی کہ آپ اپنے مسجدوں میں، کسی کا مندر ہے، کسی کا کلیسا ہے، کہیں بھی آپ جو ہے وہ اس میں کر سکتے ہیں. اب جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، جنگیں جو ہے نا وہ غیر مسلموں سے لڑتے رہے ہیں، مسلمانوں سے لڑتے رہے ہیں، اور ایتھیسٹ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے جنگ والا جو ہے. باقی جو ہے وہ ایز اے قانون جو ہے، جو لا آف اسلام ہے یا لا آف بائبل ہے یا لا آف آپ تورا کہہ سکتی ہیں، لا آف زبور ہے، وہ تو سب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ کے خدا کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سب کو اس کا ان کے پابند کر دے. ایک آن واحد میں ہو سکتا ہے، کن فیکون ہے، تو وہ سارے وہ ماننے لگ جائیں. بٹ ڈائیورسٹی جو ہے یہ حسن ہے کائنات کا، تنوع جو ہے وہ حسن ہے کائنات کا. تو وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں بھی جو ہے نا وہ ہے. ایک بہت بڑا ایک اہم واقعہ مجھے یاد آ گیا فوراً، شارٹ سے میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا ابھی ہم نام لے رہے ہیں، اتنے بڑے عظیم پیغمبر ہیں جو پیغمبروں کے باپ ہیں. جی، خواہ وہ تعلق
ادھر والی لائن سے ہے, ادھر والی لائن سے برانچ سے ہے, تو وہ کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھاتے. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ مہمان نہیں, اب مہمان آیا تو اس کو کہتے ہیں پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو, یا جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں بسم اللہ. وہ بولے میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں, تو میں تو اللہ کو نہیں مانتا, تو میں کیوں پڑھوں جی. تو انہوں نے کہا چلو اٹھ کے چلے جاؤ, پھر تم ادھر کھانا نہیں کھا سکتے. وہ بندہ اٹھ کے باہر چلا گیا, اسی وقت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ اس بندے کو واپس لے کر آؤ, یہ تو میرا بندہ ہے. وہ مانتا ہے نہیں مانتا وہ علیحدہ بات ہے, بھائی اس کو بٹھاؤ کھانا کھلاؤ. تو دین ہی وینٹ آفٹر ہم, اور ان کو لے کر آئے اور کھانا کھلایا. تو یہ اللہ کی جو ہے نا, اگر وہ تو چاہے تو سب ایک ہی مذہب پہ ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. ڈائیورسٹی خدا کو, اللہ کو پسند ہے, یہ حسن ہے کائنات کا. کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے کو امن کی حالت میں آپ مارو جی, یا لڑائی کرو, یا جھگڑا کرو, یا فساد برپا کرو. اور یہ کہیں نہ بائبل میں ہے, نہ تورا میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ قرآن میں ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ جو بھی معاہدے کیے گئے ہیں, جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک معاہدہ ایسا بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس وقت کے جو کرسچنز ہیں ان کو لکھ کر دیا, اپنا ہاتھ کا وہ جو نشان ہے وہ اس پہ رکھا, اور وہاں لکھ کر دیا کہ یہ جو ہے نا امن میں ہے ہمارے ساتھ معاہدے. تو یہ یقیناً جو ہے اس کی سینٹ کیتھرین کا جو ہے نا وہ معاہدہ جو ہے اس کی بھی مثال دی جاتی ہے مسیحی وفد کے ساتھ جو ہے. تو وہ یقیناً میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا اصل میں جو ہم اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے, دین میں رہتے ہوئے, ریلیجن میں رہتے ہوئے, اگر صحیح طور پہ ہم اپنے جو ہے نا دا میسنجر آف گاڈ, میسنجر آف اللہ کو صحیح طریقے سمجھ لیں, ان کی تعلیمات پہ عمل کر لیں, تو پھر امن ہو سکتا ہے, پھر امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. بے شک. تو اگر ہم اپنی ہی وہ تشریحیں بناتے رہیں, اپنے ہی ہم وہ تراشتے رہیں, تو پھر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ رہے گا. اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی, اور بائبل مقدس میں بھی, اور یہودیوں کے ہاں بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں کے ہاں بھی وہ شیطان کا تصور ہے. تصور تو کوئی اس کو ابلیس کہتا ہے, کوئی شیطان کہتا ہے, کوئی اس کو برائی کہتا ہے. تو یہ تو ہر جگہ ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا اس نے اپنا کام کرنا ہے, اس نے اپنا کام کرنا ہے, شر نے اپنا کام کرنا ہے, خیر والوں نے اپنا کام کرنا ہے. ہم امن والے لوگ ہیں, ہم نے امن کی بات کرنی ہے, اور دہشت گردی والوں نے دہشت کی بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو میں بالکل رسپیکٹ دیتے ہوئے اس بات کو میں اس طریقہ سے بڑھانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے یہ بابا آدم سے شروع ہو گئی تھی, اور یہ آج تک چلی آ رہی ہے. دیکھیں جو بدی کے راستے ہیں وہ بہت کشادہ ہیں, کھلے ہیں, اور وہاں پر ایک لشکر جو ہے وہ فالورز ہوتا ہے. لیکن جو اچھائی والے ہیں وہ یہ جو پل صراط کا جو کانسیپٹ ہے یہ یقیناً اسی نقطہ نگاہ کی عکاسی کرتا ہے کہ اچھائی ایک ایسا فعل ہے, ایک ایسا عمل ہے جس کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی. یہ خدا پاک اللہ پاک انسان کے دل میں ڈالتا ہے, اور وہاں سے پھر اس کے اندر سے یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ اچھائی کرے. ادروائز انسان جو ہے وہ طبعاً اور خصلتاً جو ہے وہ کسی نہ کسی شرارت میں شیطان کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا. چونکہ انسان ہیلا باز ہے نا, چاہتا ہے کہ میری بڑھائی ہو, میری مطلب تکریم ہو یا میری عزت ہو. لیکن جو تصوف میں ہوتے ہیں, جس طرح سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی تصوف کے حوالے سے اور اولیاء کے حوالے سے, بزرگان دین کے حوالے سے, جن کی وجہ سے خطے میں دنیا میں امن و امان قائم ہوا, اور امن کی تعلیم جو ہے اس کو ایک جو ہے وہ جلا ملی. تو یہ ایک خوبصورت عمل ہے. میں یقیناً اس بات کے لیے آپ کا یہ جو وچار ہے, آپ کی یہ جو سوچ ہے کہ معاشرے میں امن ہونا چاہیے, میں اس کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ لوگوں کو آپس میں نتھی کرنے کا, جوڑنے کا پیغام دیا, اور یہ ایک خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صاحب کی نظر میں ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بیان کھلون, اس دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بیان کھلون,
کول ہومے تے حسن حسن لوگ کی دوروں میں ٹور جامع ترون. ٹر جامع ترون. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا یقیناً یہی اسلوب ہے. یہ جب محفل میں موجود ہوتے ہیں تو محفل کی شان ہوتے ہیں, اور جس محفل میں خدا نخواستہ یہ تھوڑا سا ایبسنٹ ہو جائیں یا دیر سے ہیں تو جب تک یہ آ نہیں جاتے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. ناظرین, بڑا خوبصورت سلسلہ ہے گفتگو کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. دل نہیں چاہتا کہ ہم ان سے وداع کہیں, لیکن وقت وفا کرے تو پھر دوبارہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے. ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام میرے ناظرین کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے, TTN چینل کے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں, پیغام ہمارا ورلڈ وائڈ جو ہے وہ امن ہے, محبت ہے, انٹرفیتھ ہارمنی ہے, ہیومینٹی ہے, انسانیت ہے, ایک دوسرے کا احترام ہے. اگر میں باپ ہوں تو مجھے بچوں کے جو حقوق ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. اگر میں شوہر ہوں تو مجھے بیوی کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے, اور جو بیوی ہے تو اس کو شوہر کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے, اور اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. اس طرح ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, جتنے بھی ینگ لیڈر ہیں, خواہ وہ بڑے لیڈر ہیں, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میں نے اس کو آسان طریقے سے نبھانا ہے. اور آپ اس میں بالکل یہ نہ سوچیں کہ جی یہ میں نے اس کی فیور کرنی ہے, اس کی نہیں کرنی ہے. بلا تفریق امتیاز, رنگ, نسل, مذہب, آپ خدمت کریں کریں کریں, یہ اسی میں کامیابی ہے. اور زندگی جو ہے وہ زندہ دلی کا نام ہے. شاعر نے کہا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں, چند روزہ زندگی ہے. آئیں محبت سے گزار لیں, آئیں امن سے گزار لیں, آئیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ پیار سے رہنا سیکھ لیں. آئیں ہم سب کو انسانیت کا درس دیں. آئیں ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لیں. اور اگر ہم اچھا انسان بن جاتے ہیں تو یقین کرو اس سے اور اچھے انسان بنیں گے, اور یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا, امن کا معاشرہ ہوگا. کوئی اس میں نفرت نہیں ہوگی, کوئی اس میں جو ہے وہ دوری نہیں ہوگی. ہم اپنے اپنے طریقے پر چلتے ہوئے اور اسی محبت اور امن کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں تو اسی میں کامیابی ہے, اسی میں جو ہے وہ ہماری منزل ہے, اور یہی ہمیں جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. ناظرین, بہت خوبصورت باتیں ہیں, بڑی محبت والی باتیں, بڑی ایک دوسرے کے ساتھ سانجھ والی باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً لمحے تھام جاتے ہیں. ہماری کوشش اور یہ خواہش ہوگی کہ دوبارہ ہم اپنے جتنے بھی معزز مہمانان ہیں جن کے لیے آپ ہمیشہ ہمیں لکھتے ہیں, ہمیں میسیجز کرتے ہیں, ای میلز کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ آپ ہمیں میسیجز کرتے ہیں, یوٹیوب میں آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ گیسٹ جو ہیں انہیں دوبارہ لے کے آئیں, آپ مزید ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا مزید ان سے سننا چاہتے ہیں. ہم ہمیشہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, اور ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے ناظرین کا جو سچ کا اور وفا کا سفر ہے, سچ اور وفا کی جو سانجھ ہے وہ ایسے ہی جاری رہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام کا دورانیہ اختتام کو پہنچتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ نے TTN چینل کو اور TTN کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ کسی اور پروگرام میں کسی اور معزز مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.